अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा टॉपिक, हमारा मौजू गुस्सा। गुस्सा कितनी बड़ी और कितनी ही बुरी भयानक चीज़ है। गुस्से की बहुत सारी कबाहत है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और गुस्सा हमें किस तरीके से खा जाता है, हमारे रिश्तों को कैसे खा जाता है। चलिए आज कुछ समझते हैं, कुछ बातें ऐसी करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो और आप सबको भी फ़ायदा हो। गुस्सा क्या है? गुस्सा हमें खा जाता है और हमारे रिश्तों को तार तार कर जाता है। तो फिर हम क्यों करें गुस्सा? गुस्सा आना और उसको काबू ना कर पाना कमज़ोरों की निशानी है। तो फिर हम क्यों करें गुस्सा? गुस्सा आना और फिर उसे पी जाना ताकत की निशानी है। तो फिर हम क्यों करें गुस्सा? ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब फरमान मुस्तफ़ा है। तो फिर हम क्यों करें गुस्सा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है गुस्सा करना। गुस्सा आने के बाद गुस्से को बाहर जाहिर करना। हम गुस्से में वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना था। हम गुस्से में वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना था, जो हमें नहीं कहना था। ये जो गुस्सा है ना, वो हमें बर्बाद कर देगा। जो ये गुस्सा है वो हमें ख़राब कर देगा, हमारे रिश्तों को ले डूबेगा। आइए कुछ हदीस हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला उस हदीस पर अमल करने वाला बनाए, हम सबको उससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरों को पछाड़ दे। बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे और खुद पर कंट्रोल करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने गुस्से में मुझे याद रखेगा मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद करूंगा और हलाक होने वालों के साथ हलाक नहीं करूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह अज़्वजल के नज़दीक कोई घूंट नहीं है। ये अहादीस जो हमने अभी सुनी है, तो ये जो अहादीस है वो है गुस्से को पीने वालों के लिए खुशखबरी है। इसमें जो हम गुस्सा पी जाएंगे तो वो गुस्सा अल्लाह तबारक ताला के यहाँ हमारे खालिक और मालिक को कितना ही ज़्यादा वो घूंट महबूब है। गुस्सा दिखाने वाला, जाहिर करने वाला कमज़ोर होता है, लेकिन गुस्से को पी जाने वाला, गुस्से को कंट्रोल करने वाला, खुद पर काबू रखने वाला गुस्से की हालत में, वो बहादुर होता है। सबसे ज़्यादा बहादुर वही इंसान होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि गुस्सा कंट्रोल करना, उसको काबू में रखना बहुत ही मुश्किल काम है, बेइंतहाई मुश्किल काम है। हम चाहते हुए भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि हमें उसकी कबाहत, उसकी बुराई के बारे में पता है, उसके नुकसानात के बारे में हमें पता है, फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और परेशानी तो यही है कि हम एक तो कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें कंट्रोल करने का तरीका भी नहीं पता है। उसको, गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे मुजर्रब अमल क्या है कि उस हालत से आप फ़ौरन हट जाएं, कट जाएं, उस सिचुएशन से आप निकल जाएं, आप बाहर चले जाएं। अगर औरत हैं तो आप कमरा बदल लें, जगह बदल दें, माहौल बदल दें, किसी और काम में मशगूल हो जाएं। जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकल जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। फ़ायदे की चीज़ है ना कि अगर हमें गुस्सा है किसी भी बात पे, तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा माइंड चेंज हो जाए, हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाए, हम काम हो जाए, हम ठंडे हो जाएं। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, हमारा उससे काम हो जाएगा। जैसे कि हम बर्तन धोने लगें, कपड़े धोने लगें। हम लेडीज़ ये सब काम घरेलू कर सकते हैं। हम तो बाहर नहीं निकल सकते कि बाहर निकल कर हम जा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरों से मिल लें, बातें कर लेंगे तो हमारा गुस्सा कम हो जाएगा। हम तो यही काम अपना सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। तो हमें काम में मशगूल हो जाना चाहिए। अपनी कुछ ऐसी जो अपनी पसंदीदा एक्टिविटी है वो भी कर लेना चाहिए। किसी को लिखने का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, तो हम ऐसे
ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا مائنڈ چینج ہو جائے. اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, ماحول بدلے. اگر وہ بیوی سے غصہ ہیں, گھر والوں سے غصہ ہے, تو اس سچویشن سے فوراً باہر نکل جائیں. ویسے سنت طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. یہ غصہ کم کرنے کا طریقہ ہے. اور غصہ آنے پر ہمیں فوراً پانی پی لینا چاہیے, کیونکہ غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے. تو ہمیں پانی پی لینا چاہیے تاکہ غصہ کنٹرول ہو جائے ہمارا. لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حالت سے, سچویشن سے, اس انسان سے دور چلے جائیں. ایک بہترین, ایک عظیم واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردورے تھے. اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی. وہ کہنے لگا, اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے. پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا. یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کسی انسان سے جانے انجانے کوئی چوک ہو جائے, کوئی بھول ہو جائے, کسی نے جان بوجھ کر بھی ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے. ہمیں غصہ جو ہمیں آ رہا ہے اسے کنٹرول کرنا چاہیے. اور بہتر عمل یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو بھول کر, اس عمل کو بھول کر مسکرا دینا چاہیے, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. اور سارے کام ہمیں کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی مرضی کے لیے. کیونکہ جب ہمارے بیچ میں ہمارا صرف مقصد اللہ کی رضا ہوگی نا, تو یہ جو تمام کام, تمام اعمال ہوتے ہیں نا, ہمارے لیے بہت ایزی, بہت آسان ہو جاتے ہیں اس پر عمل کرنا. جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو ہمیں کرنے میں اس وجہ سے آسانی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بندے کے لیے کر رہے ہیں, کہ سامنے والے کی نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا جانے گا, یا ہمارا معاملہ خراب نہیں ہوگا, یا دنیاوی نیت ہوگی, تو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم سے ہو بھی نہیں پاتا. لیکن اگر ہم پوائنٹ ہمارا اللہ کی رضا ہوگی نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے, اس کی خوشنودی دی ہے, جھوٹ جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے کہ ہلاک کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا. اور اس غصے کو جو پینے والا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب فرماتا ہے, غصہ کو کنٹرول کرنے والا طاقتور کہلاتا ہے. تو تمام چیزیں, جو تمام باتیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا نا, تو یہ سارے عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو عظیم واقعہ یہ بھی کہلاتا ہے کہ امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کی باندی وضو کراتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر گیا, جس سے چہرہ زخمی ہو گیا. آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے غصہ پی لیا. اس نے پھر عرض کیا, والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو انہوں نے فرمایا, میں نے تجھے معاف کیا, اللہ بھی تجھے معاف کرے. پھر عرض گزاری ہوئی, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا, جا, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے. اور پوری آیت یوں ہے قرآن شریف میں, الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی غم میں بھی, غصے کو پینے والے ہیں, لوگوں سے درگزر کرنے والے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک باندی ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اتنا معلوم ہونا, قرآن شریف کا علم ہونا, اور اس علم کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کا علم ہونا کتنی ہی بڑی بات ہے. اور اس علم کے ذریعے سے وہ خود بھی آزاد ہو گئی. پہلے تو اپنے آپ کو معاف کروایا, خود آزاد ہوئی, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیا.
کیونکہ صحابہ ہوتے ہی ایسے تھے کہ جیسے ہی ان پر کوئی آیت نازل ہوتی، کچھ ان کو بتایا جاتا، انہیں کچھ علم ہوتا، تو وہ حضرات فوراً اس پر عمل کرتے تھے. تو جیسے ہی اس باندھی نے اللہ کی آیت کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو پہلے غصے کو انہوں نے کنٹرول کیا، غصے کو پی گئے، پھر اسے درگزر کیا، پھر اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آج کے آزاد سے تو کل کے غلامی بہتر ہوئے. آج ہم آزاد ہو کر بھی اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے. ہمیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیں یا پھر اتنا کام ہے کہ ہم اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتے، یا کوئی رکاوٹیں ہیں دنیاوی، یا کسی نے روکا ٹوکا ہے. کچھ ایسا نہیں ہے. اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے، اللہ کا علم حاصل کرنا چاہے، تو کہیں سے بھی کیسے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اگر انسان حقیقتاً چاہتا ہے، انسان کی سب سے بہتر کوالٹی کیا ہے پتہ ہے؟ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا حقیقتاً، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اتنی طاقت پیدا کی ہے کہ اگر وہ چاہ لے کچھ کرنا تو وہ کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتا ہے انسان اگر وہ چاہ لے تو. جس سے علم ہے، علم کو روشنی اسی وجہ سے بار بار کہا گیا کہ علم ایسی روشنی جس سے ہمیں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے. اور جہالت اتنا برا اندھیرا ہے کہ سامنے والی چیز اندھیرے میں اگر ہو نا تو ہمیں نظر نہیں آئے گی، اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوگی. اور علم میں وہ چیز ہے، وہ روشنی ہے کہ ایک انسان کے اندر علم ہے اور اس کی روشنی وہ اپنے ارد گرد سب کو، اس علم میں سے اس کو سب کو فائدہ ہوتا ہے، اس روشنی سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ روشنی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک حد تک نہیں رہتی ہے، وہ پھیلی ہوئی رہتی ہے. اس کے آس پاس ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں گے اس علم میں سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی وجہ سے ہر ایک انسان کو علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. اللہ کا علم، قرآن کا علم، ہمارا رب کیا ہے، اس نے قرآن میں کیا فرمایا ہے ہمارے لیے، ہمارے کیا حکم ہیں، ہمارے کیا احکامات ہیں، ہمارے کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں. تو ساری باتیں آتی ہیں علم کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پہ کنٹرول کرنے والا بنائے. اور آپ سے ہم ایک اور بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو غصہ ہے نا، غصے کرنے والے 4 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں 4 طریقے، جو غصہ ہوتا ہے وہ 4 طریقے کا آتا ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے. یہ تو بہت ہی بری، مطلب یہ جو حرکت ہے یہ بہت ہی خراب اور خطرناک ہے. دوسری جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے. یہ بھی نارمل سچویشن ہے. ایک وہ انسان ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. تو دیر سے غصہ آنا اور دیر سے جانا یہ بھی نارمل ہے. لیکن چوتھی سچویشن کیا ہے، وہ انسان ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو ہمیں ایسا انسان بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے کہ ہمارا غصہ بہت دیر میں آئے اور جلدی سے رفو چکر ہو جائے، جلدی سے بھاگ جائے. تو ہمیں ایسا بننا ہے. اور ہمارا جو عمل ہے نا، ہر عمل ہم جو بھی کریں ہمیں اللہ کے واسطے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اس کا مزہ، اس کا لطف الگ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.